अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज मैं आप हज़रात के सामने कोई वीडियो दर्स या ख़िताब लेकर नहीं, बल्कि सुन्नी और देवबंदी दो जमातों के माबैन इंडिया में होने वाले एक मुनाज़रा के हवाले से चंद बातें उसी मुनाज़रा में से लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे मुफ्ती अहले सुन्नत मौलाना मुफ्ती मोतीउर रहमान साहिब इंडिया वाले, उनका मुनाज़रा था देवबंदियों से। ये मुनाज़रा इंटरनेट पर मौजूद है, कई घंटों पर मुश्तमिल है। तकरीबन 3 दिन ये मुनाज़रा जारी रहा। लगभग 20 घंटों के करीब ये मुनाज़रा हुआ था। फ़रीक़ मुखालिफ ने आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को माअज़ल्लाह काफ़िर साबित करने की नाकाम कोशिश की और फ़रेब और झूठ से हवाला काम लेते हुए उन्होंने अपना मुद्दा साबित करने की कोशिश की, जिसमें वो बुरी तरह से नाकाम रहे। इस मुनाज़रे में जगह जगह पर दिलचस्प पहलू हैं। सिर्फ़ एक पहलू आपके सामने रखता हूँ, उसको ज़रा सुन लीजिए और एंजॉय करें। हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 8 इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कैसी गुस्ताखी की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सफ़ा नंबर 8 मलफूजात हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 8 वहाँ पर लिखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में कैसी गलती की है, गुस्ताखी की है, झूठ बोलने का नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्ज़ाम लगाया। आज तक कोई बड़े से बड़ा काफिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम नहीं लगा सका, लेकिन इनके आला हज़रत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया है। यहाँ लिखते हैं सफ़ा नंबर मलफूज़ात हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 8 पर लिखते हैं, इबारत गौर से सुनिए। मुझे बुखार आ गया और मेरी आदत है कि बुखार में सर्दी बहुत मालूम होती है। क्या लिखा? मुझे बुखार आ गया और मेरी आदत है कि बुखार में सर्दी बहुत मालूम होती। जी आला हजरत लिखते हैं मुझे बुखार आ गया। जी आला हजरत कह रहे कि मुझे बुखार आ गया, जद्दा पहुंचते ही मुझे बुखार आ गया और मेरी आदत है कि बुखार में सर्दी बहुत मालूम होती है। सफ़ा नंबर 8 मलफूजात हिस्सा 2 सफ़ा नंबर 8। अब इसी मलफूजात का हिस्सा 4 और सफ़ा नंबर जरा 42 भी खोलिए और देखिए कि आपके आला हजरत ने शान रिसालत में कैसी घनावनी और कैसी गुस्ताखी की है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ की तोहमत लगाई है। लिखते हैं जी इरशाद फरमाया कि इस बार मुझे 34 दिन कामिल बुखार रहा, किसी वक्त कम ना हुआ। उन्होंने अर्ज किया हुजूर जाड़ा भी आता था। उस पर इरशाद हुआ जाड़ा, ताऊन और वबाई अमराज जिस कदर है और नाबीनाई वयक चश्मी बर्स जुजाम वगैरह वगैरह का मुझसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है कि ये अमराज तुझे न होंगे, इस पर मेरा ईमान है। आप जानते हैं कि जाड़ा और सर्दी एक ही लफ्ज है, जाड़े को ही सर्दी कहते हैं और सर्दी को ही जाड़ा कहते हैं। इनके आला हजरत लिखते हैं कि इस पर मेरा ईमान है जो नबी ने मुझसे वादा फरमाया। अब मौलाना मोतीउर रहमान साहब बताएं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके मौलाना अहमद रजा खां साहब बरेलवी से ये वादा कहाँ फरमाया था? क्या मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना पाया है? जी और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाना अहमद रजा खां साहब से ये वादा फरमा लिया था कि ये अमराज तुझे ना होंगे, जाड़ा ताउन, तो फिर और वो लिखते हैं यहाँ मुझे बुखार आ गया और मेरी आदत है कि बुखार में सर्दी बहुत मालूम होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ की तोहमत लगाकर इससे बड़ी घनावनी और गुस्ताखी शान रिसालत में क्या हो सकती है? दलाइल सुनते जाइए।
امام احمد رضا کو کافر بنا نبی علیہ السلام وعدہ کر رہے مولانا احمد رضا خان صاحب سے تجھے سردی نہیں آئے گی، پھر بھی جاڑا اور سردی لگ رہی ہے. تو مولانا مطیع الرحمان صاحب بتائیے. ہو گیا مولانا جی ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی سے کہاں کیا تھا، کب کیا تھا، اور جب وعدہ کیا تھا، وعدہ فرمایا تھا آپ نے، تو وعدے کے خلاف کیسے ہو گیا؟ چونکہ آپ تو وعدہ خلاف نہیں ہے، اور آپ کے اعلیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وعدہ خلافی کا الزام لگا رہے ہیں. جو نبی پر وعدہ خلافی کا الزام لگائے، آپ خود بتائیں کہ وہ کافر ہے یا نہیں. اس سے بڑی گھناونی اور گستاخی شان رسالت میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم ابھی بات کو آگے بڑھانا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن مفتی مطیع الرحمان صاحب ہم اسی لیے اس چور کو پکڑنا چاہتے تھے تاکہ جب چور ہمارے قبضے میں آ جائے تو جتنی اس نے چوریاں کی ہیں وہ ایک ایک چوری کر کے ہم امت کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو اس سے بعد چور اور کون ہوگا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ آپ ہم کو بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وعدہ کب اور کہاں کیا تھا، اور جب آپ نے وعدہ فرمایا تھا تو وعدے کے خلاف کیسے ہو گیا ہے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. حضرات اب آئے ببر شیر کا جواب. حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فلاں قسم کے بیمار کو دیکھ کر، جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، بیمار کو دیکھ کر مثلا یہ دعا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی. سبحان اللہ. تو جو بھی پڑھ لے اس کے لیے وعدہ ہوا کہ یہ بیماری نہیں ہوگی. بالکل. نبی نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھے گا اس کو یہ بیماری نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سب سے وعدہ ہو گیا سارے مسلمانوں سے کہ اس دعا کو پڑھو تو بیماری نہیں ہوگی. مجھ سے خاص آپ سے وعدہ نہیں فرمایا، جنرل وعدہ فرمایا نبی نے. اب اگر میں نے وہ دعا پڑھ لی تو وہ وعدہ میرے لیے ہوا، آپ نے پڑھ لی تو آپ کے لیے ہوا، انہوں نے پڑھ لی تو ان کے لیے ہوا. بالکل. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی بیماریوں کو دیکھ کر وہ دعا پڑھتے تھے تو ان کے لیے یہ وعدہ ہوا کہ انشاءاللہ وہ بیماری نہیں ہوگی. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ صاحب ان کو سردی کیسے لگی. اعلیٰ نے فرمایا کہ جاڑا مجھے نہیں آیا اور فلاں بیماری نہیں ہوگی، فلاں بیماری نہیں ہوگی. تو بیماریوں میں اعلیٰ حضرت نے جاڑے کو شمار کیا. ہاں جی، جاڑا کہ بیماری. جاڑا اور فلاں 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 نہیں ہوگا. جاڑا ایک بیماری کا نام ہے جس کو حکیم لوگ تپے لرزہ کہتے ہیں، تپے لرزہ، اور ڈاکٹر اس کو ملیریا کہتے ہیں. جاڑا ایک بیماری کا نام ہے جس کو حکیم لوگ تپے لرزہ اور ڈاکٹر ملیریا کہتے ہیں. آیورویدک والے جاڑا کہتے ہیں. اور ایک ہے صاحب بارش ہو گئی تو ٹھنڈک لگی، بخار آیا تو کچھ نہ کچھ تو ٹھنڈک لگے گی. آلات فرماتے میری عادت ہے، بخار میں سردی بہت معلوم ہوتی ہے، بخار آتا ہے تو سردی معلوم ہوتی ہے، جاڑا نہیں. جاڑا کا معنی ہے ملیریا، ملیریا مجھے نہیں ہوگا کبھی بھی. اس بات کا وعدہ ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ خلافی کا کوئی سوال نہیں. ہاں جی. یہ تو مولانا اپنے گھر کی خبر لو. یہ کہتے ہو کہ صاحب نبی نے کیسے وعدہ فرمایا؟ نبی تو نبی. چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھر. یہ دیکھیے کہاں گئی کتاب تذکرۃ الافاق، یہ ہے. اب دیکھیے گا پچھلا مولوی جو وسوسے ڈال رہا تھا الذی وسوس، نبی نے تو یہ فرمایا کہ یہ دعا پڑھو تو بیماری نہیں ہو. تیر گیان ہوئی کیسے ماتھا پکڑ. مگر ان کے مولانا لکھتے ہیں، لکھ رہے ہیں سر سید اور حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کا واقعہ. جس زمانے میں سر سید نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی ہے، صفحہ نمبر 213، اسی زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اکابر علماء نے رکھی. سر سید کو خبر ملی، جس نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی،
تو کہنے لگا کیا ہوگا، مسجدوں کے ٹکڑے کھانے والے اور 2-4 بڑھ جائیں گے، یہ سر سید نے کہا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم کے قرن اول میں اس کے صدر مدرس تھے، ان کو سر سید کا یہ جملہ پہنچا کہ سر سید نے یہ کہا، تو دعا کی کہ یا اللہ اس کا عملی جواب تو آپ ہی دے سکتے ہیں، دعا کی۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ اس مدرسے کا پڑھا ہوا کوئی آدمی 10 روپے سے کم کا ملازم نہ ہوگا، یہ اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا۔ تو اللہ کا وعدہ قرآن میں ہوگا، نبی کا وعدہ تو حدیث میں ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا کہ اس مدرسے کا، دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا کوئی آدمی 10 روپے سے کم کا ملازم نہیں ہوگا، 10 روپے۔ تو اللہ نے 10 روپیہ بھی فرمایا اور اس مدرسے کا پڑھا ہوا بھی فرمایا، ان سے وعدہ بھی کیا۔ سوال یہ کہ قرآن کریم میں کہاں فرمایا ہے، مولانا دکھاؤ۔ اور اس مدرسے کا یعنی دارالعلوم دیوبند کا، دارالعلوم دیوبند کا نام قرآن میں کہاں ہے وہ دکھاؤ۔ اور 10 روپے سے کم کا ملازم، 10 روپیہ قرآن میں کہاں ہے؟ جس وقت قرآن نازل ہوا تھا اس وقت 10 روپیہ ہی نہیں تھا، روپیہ تھا ہی نہیں، وہ درہم و دینار ہوتا تھا۔ تو مولانا یہ آپ اس کا پہلے مجھے جواب دو۔ اگر اس کو آپ کہتے ہو کہ مولانا احمد رضا نے نبی سے وعدہ کہاں کیا تھا، نبی سے ڈائریکٹ بیٹھ کے وعدہ نہیں کیا تھا، نبی نے فرمایا حدیث میں وہ وعدہ ساری دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ہے، جو بھی پڑھ لے گا سب کے لیے وہ وعدہ ہے۔ لیکن یہ اللہ نے تمہارے مولانا سے وعدہ کہاں کیا وہ مجھے بتاؤ، اور اس تفصیلات کے ساتھ کہ اس دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا کوئی آدمی 10 روپے سے کم کا ملازم نہیں ہوگا، یہ کہاں تمہارے مولانا سے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے مولانا کو یہ بتا دیا؟ اور اگر ملاقات نہیں ہوئی تو کیا تمہارے مولانا کے پاس حضرت جبرائیل وحی لے کر آئے تھے؟ یا تو ملاقات ہوئی ہوگی بتایا ہوگا، یا پھر وحی لے کر آئے ہوں گے، یا پھر قرآن کریم میں ہوگا۔ میں تینوں صورت بتا دیتا ہوں، آپ یا تو قرآن کریم میں دکھا دو، یا یہ کہو کہ ہمارے مولانا کے پاس جبرائیل امین وحی لے کر آئے تھے وہ بتا دیے تھے، یا پھر یہ کہو کہ اللہ سے فلاں جگہ ملاقات ہو گئی تھی، ڈائریکٹ بات چیت ہو گئی، اللہ نے بتا دیا۔ اسی پر بس نہیں ہے مولانا، آئیے میں آپ کو دکھاؤں، یہ آپ کی ہے صراط مستقیم، آپ کے سب سے بڑے بزرگ مولانا اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم، صفحہ 176 لکھتے ہیں، ایک دن حضرت حق و اعلیٰ نے یعنی اللہ تعالیٰ نے، ایک دن حضرت حق و اعلیٰ نے آپ کا یعنی مولانا اسماعیل دہلوی کا دہنا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا۔ یہ کیا تھا؟ اسماعیل دہلوی کے پیر، اسماعیل دہلوی نے لکھی کتاب اسماعیل دہلوی کے پیر سید احمد کے بارے میں لکھ رہے ہیں، دیکھیں ماتھا پکڑ کے سید احمد رائے بریلوی کے بارے میں، کہ ایک دن حضرت حق و اعلیٰ نے آپ کا دہنا ہاتھ خاص اپنے دستے قدرت میں پکڑ لیا، اللہ نے پکڑ لیا، اور کوئی چیز امور قدسیہ سے جو کہ نہایت رفیع اور بدی تھی آپ کے سامنے کر کے فرمایا کہ ہم نے تجھے ایسی چیز عنایت کی ہے اور چیزیں بھی عطا کریں گے، تاکہ ایک شخص نے آپ کے پاس، ان کے پیر کے پاس حاضر ہو کر بیعت کی درخواست کی کہ حضور مجھ کو مرید کر لیجئے، اور چونکہ آپ ان ایام میں علی العموم بیعت نہیں لیا کرتے تھے اسی لیے اس کی درخواست کو قبول نہ فرمایا، ان کو مرید نہیں کیا۔ جب اس شخص نے نہایت الہ اور اصرار کیا، خوب گرگرایا، کہا کہ نہیں حضور ہم کو مرید کرنا ہی ہوگا، تو آپ نے اس سے فرمایا کہ 1-2 روز توقف کرنا چاہیے، 1-2 روز ٹھہرو، بعد ازاں جو کچھ مناسب وقت ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا۔ پھر آپ یعنی سید احمد نے ان کے پیر نے مولانا اسماعیل دہلوی کے اجازت اور استفسار کے لیے پوچھنے کے لیے جناب حضرت حق میں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ بندگان درگاہ سے ایک بندہ اس امر کی درخواست کرتا ہے کہ مجھ سے بیعت کرے، اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، اور اس جہان میں جو کوئی کسی کا ہاتھ پکڑتا ہے ہمیشہ دستگیری کے پاس کرتا ہے، اور حضرت حق کی اوصاف کو
اخلاق مخلوقات کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں. بس اس معاملے میں کیا منظور ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے. اس طرح سے حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ جو شخص تیرے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اگرچہ وہ لکھوں کا ہی کیوں نہ ہو، لاکھوں کیوں نہ ہو، ہم ہر ایک کو کفایت کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے یہ بزرگ کا ہاتھ پکڑ کے کب ان سے بات کی تھی، کب ان سے اور گفتگو ہوئی تھی، اور کس جگہ ہوئی تھی، کون سی تاریخ تھی، مجھے ان سب کی تفصیلات بتاؤ مولانا، اور اس کے بعد آپ اعتراض کرو. آپ تو اعتراض کرو. آپ نے اعتراض بھی سن لیا دیوبند والوں کا. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فلاں فلاں بیماری کے بارے میں مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو یہ بیماری نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں جی یہ نبی پاک پر جھوٹ باندھ دیا. نبی پاک علیہ السلام نے کہاں یہ وعدہ فرمایا ہے؟ ہمارے مناظر اہل سنت مولانا مفتی مطیع الرحمان صاحب نے بہترین جواب ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے گا تو اس بیماری سے محفوظ رہے گا. تو امام اہل سنت نے ان امراض میں مبتلا لوگوں کو دیکھ کر وہ دعا پڑھی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے آپ کو زبان نبوت پر پورا یقین تھا، کیونکہ سرکار کا ساری امت سے وعدہ ہے. تو اس میں مولانا احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی شامل ہیں. تو آپ نے جو فرمایا کہ مجھ سے سرکار کا وعدہ ہے، تو بالکل آپ کا فرمانا بجا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے وعدہ فرمایا حدیث میں، اس کے تحت امام اہل سنت بات کر رہے ہیں. یہ تو تمہارے نزدیک گستاخی ٹھہری. تو اللہ کے بارے میں جو تم باتیں بنا کر تھوپ رہے ہو کہ اللہ نے وعدہ کیا کہ دارالعلوم دیوبند کا پڑھا ہوا کوئی بھی 10 روپے کی نوکری سے وہ کام نہ ہوگا، 10 روپے کی ملازمت اس کو ضرور ملے گی. تو بتاؤ یہ اللہ نے کہاں پر وعدہ کیا ہے؟ دوسرا اسماعیل دہلوی والی جو بات پیش کی ہے وہ والا وعدہ اللہ کریم نے کہاں فرمایا ہے؟ بھائی اگر تم لوگ اتنی چھوڑے جا رہے ہو اللہ کے بارے میں، تو تم بھی تو بتاؤ نا. جیسے کہتے ہو بھی نبی پاک کا وعدہ حدیث میں ہوگا، تو پھر اللہ کا وعدہ کہاں ہوگا؟ قرآن میں ہوگا یا نبی پاک بتائیں گے یا جبریل وحی لے کر آئے گا؟ جبریل نے وحی کی ہے تو بتاؤ، اللہ نے فرمایا ہے تو بتاؤ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے تو بتاؤ. تو یہ دیکھیں یہ ہے ان لوگوں کی حالت. اور آتے ہیں بریلی والوں سے مناظرہ کرنے. بریلی والوں کے جب دلائل آتے ہیں تو دیکھیں یہ طاہر گیانوی کیسے یوں ماتھا پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. یہ وہ مولوی ہے جس کے نزدیک درود و سلام معاذ اللہ اذان سے پہلے جو مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے یہ پاخانے کی طرح ہے. اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے. اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے. آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ. تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے. جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے. اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بے وقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے.
ये पोलोथिन जब फटेगा कयामत में तब समझ में आएगा। टेस्ट करने के लिए जब उसमें आला लगाया जाएगा तब समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। अभी तो तुम देख रहे हो कि इतना शानदार पोलोथिन है और इतनी साफ सुथरी उस पर रीडिंग है और इतना बेहतरीन उसकी पैकिंग है और कितना अच्छा उस पर लेबल लगा हुआ है, तो अंदर में भी कोई हलवाई है। वो हलवा नहीं है, वो गिलाजत है, नापाकी है। ये वो नापाक किस्म का मौलवी है। ये वही है जो ज़िक्र रसूल अज़ान से पहले हुजूर को याद किया जाए तो इसके नज़दीक ये इतनी घटिया चीज़ है, और ये अपने मुल्लाओं को याद करके कैसे रोता है बुढ़ापे में। ये देखिए इसका क्या हाल हुआ पड़ा है। मुफ्ती अबुल कासिम साहब आपके साथियों में हैं? मुफ्ती अबुल कासिम हमारे साथी में, जी जी उनके साथ पढ़ाया भी है बनारस के रख जी। बनारस में आपने उनके साथ में पढ़ाया है? पढ़ा जी। पढ़ने के ज़माने में भी साथी थे? हाँ, उस वक्त भी साथी। जी। वो पढ़ने के ज़माने की वजह से ले गए थे हमको जी जी कि आप चलिए हम आपको सबको आमीन आमीन। तो मैं कहता हूँ मुल्ला को याद करके रोने की बजाय तो अपने गुनाहों की माफ़ी मांग, जो गुस्ताखियाँ बकी हैं सारी ज़िंदगी उनकी माफ़ी मांग। अल्लाह के महबूब की बारगाह में झुक जा, हुजूर से माफ़ी मांग ले, आका आपकी अज़मतों का इनकारी रहा हूँ, आका मुझे सच्ची गुलामी अता फरमा दे। तो सरकार अगर तुझे कबूल कर ले तो इससे बढ़कर क्या चाहिए। तौबा कर, मौलवियों को याद करके ना रो, अल्लाह के महबूब की याद में रो, महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ते हुए रो। फिर जीने का मज़ा है, फिर ही मरने का मज़ा है।